बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। एक बार फिर से उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि अमेरिका के और ईरान के मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू हो सकता है। थोड़ी देर पहले खबर ये आई कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान आ रहे हैं और अपनी टीम के हमरा आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो अमेरिका की जो लॉजिस्टिक टीम है या फिर जो सिक्योरिटी टीम है वो ऑलरेडी इस्लामाबाद में मौजूद है। क्या वाकई एक मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होने जा रहा है, इस पे यकीनी तौर पे आज हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो पेशरफ्त हुई है कि कहीं पर ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात वाकई हो जाएंगे और कोई मुआहिदा, कोई डील जो है वो फाइनलाइज हो सकती है, तो कहीं पे कुछ ऐसे भी इशारे मिलते हैं कि जहां ये लगता है कि सारे का सारा प्रोसेस जो है वो थम सा गया है और जो ऑप्शंस हैं या जो चांसेस हैं किसी डील के वो बड़े कम होते चले जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अगर आप देखें तो सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो हैं पीट हेग्सेथ, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर, उनकी तरफ से एक बाकायदा पेंटागन में लाइव प्रेस ब्रीफिंग जो है वो दी गई। उनके साथ चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ एयर फोर्स जनरल डैन केन भी मौजूद थे। जो एपिक फ्यूरी के नाम से ये ऑपरेशन शुरू किया गया, ईरान पे हमला इज़राइल के साथ मिलके, उसके हवाले से वो पेशरफ बता रहे थे और वो कह रहे थे कि अमेरिका ने अपनी जो अहदाफ हैं वो बड़े कम वक्त के अंदर हासिल कर लिए हैं। फिर साथ ही साथ ये भी बताया कि जो ब्लॉकेड है यूएस नेवल का ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, उनकी पोर्ट्स का, वो जारी रहेगा, उसको मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। उस पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा, जो इशारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी आपको मिले हैं। फिर अगर दूसरी तरफ आप देखें तो ईरान का हवाला देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बॉल इज़ इन देयर कोर्ट नाउ, कि ईरान को फ़ैसला करना है और वो बहुत अच्छा और वाइज फ़ैसला होना चाहिए। ईरान सोच समझ के दानिशमंदी के साथ फ़ैसला करे। ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। फिर पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं इस मामले को किसी तरफ लेकर जाने के लिए मुस्बत अंदाज से, वो भी अपनी जगह पर जारी हैं। जहाँ पर आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एफ़र्ट्स नज़र आती हैं, जहाँ पर आपको फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एफ़र्ट्स नज़र आती हैं, वहीं पर नायब वज़ीर आज़म और हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जो हैं वो भी काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। उनकी ईरानियन जो फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची हैं उनसे भी टेलीफोन पर बात हुई है। फिर जो रूस के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे भी उनका रब्ता हुआ है। तो ये एफ़र्ट्स आने वाले दिनों में क्या वाकई वो रंग लेकर आएंगी जिसकी उम्मीद है, और ये जो मामलात ईरान और अमेरिका के दरमियान हैं, अभी भी क्या कोई ऐसी वजूहात हैं कि इस मुज़ाकरात के होने में कोई खलल पैदा हो सकता है, क्या रुकावटें हैं? इसी पर आज एनालिसिस हम जानने की कोशिश करेंगे इस सेगमेंट में। एंड टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डिप्लोमेट एम्बेसडर मसूद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब फॉर जॉइनिंग मी ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि पिछले एक हफ़्ते डेढ़ हफ़्ते से जब से मुज़ाकरात शुरू हुए उसके बाद से जो पेशरफ्त हो रही है, वो अप्स एंड डाउन्स जो हमें मुसलसल नज़र आ रहे हैं कि अभी मुज़ाकरात ऐसा लगता है हो जाएंगे, कोई डील हो जाएगी, फिर कुछ ऐसे बयानात आते हैं जिससे लगता है कि नहीं, कोई चांस ही नहीं है और शायद दोबारा से ये जंग छिड़ जाएगी और बड़े शदीद अंदाज में छिड़ जाएगी। सो आप किस तरीके से देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को, एनालाइज़ कैसे आप करेंगे कि क्या वाकई चीज़ें, मामलात मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए बेहतर हुए हैं ये एक हफ्ते के अंदर, या चीज़ें मज़ीद ख़राब हुई हैं? क्या साजगार माहौल है कि दोनों पार्टीज़ दोबारा से टेबल पर इकट्ठी हों? अमेरिका और ईरान के दरमियान माहौल साजगार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि उनके इख्तलाफात को कम करे और उनको मुज़ाकरात की मेज़ पे लाए। मैं ये भी कहूँगा कि पहले दौरे मुज़ाकरात के बाद से लेकर अब तक मुसलसल कोशिश जारी रही है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सफारतकारी के मैदान में भी सरगर्मी बरकरार रही है। ये नहीं हुआ कि कहीं ऐसा तात्तुल आ गया हो। दोनों फरीक़ैन जो है उनमें इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो रहा कुछ तजावीज़ के ऊपर, लेकिन तजावीज़ का बिल्कुल। तबादला हो रहा है। आपने देखा होगा कि सदर ट्रंप ने यह कहा था कि अब जो बॉल है, जिसका शायद आपने भी जिक्र किया कि जी। ईरान के कोर्ट में है, तो उसका मतलब यह है कि उनकी अपनी हतमी तजावीज़ ईरान के सामने है। ईरान ने उनका रद्द-ए-अमल देना है। ईरान एक जो मीडिया बयानात के ज़रिए उनका रद्द-ए-अमल दे चुका है कि अगर धमकियां जारी रहेंगी, ब्लॉकेड जारी रहेगा, और तो फिर ये बहुत नामुमकिन है कि वो किसी किस्म का कोई मुआहिदा कर सकें।
لیکن ایران بھی جنگ نہیں چاہتا اور امریکہ بھی جنگ نہیں چاہتا، اور اس وقت جو ہے جنگ میں ویسے تو بہت سے مسائل الجھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر جو ہے جوہری پروگرام ہے، اس کے علاوہ جو ہے ایران کے اوپر معاشی پابندیاں ہیں، ان کے منجمد اثاثے ہیں، یہ وہ تمام معاملات ہیں جن کے اوپر اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو مذاکرات کی راہ میں حائل ہے، وہ ایران کا آبنۂ ہرمز کو بند کرنا، اور دوسری طرف اس کے جو جواباً امریکہ نے جو بلاکیڈ کیا ہوا ہے جس سے بالکل وہ ایران کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایران یہ کہتا ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، فوجی طور پر بھی تیار ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے عوام، خلیجی ریاستوں کے عوام اور ان کی حکومتیں جو ہے یہ جنگ کو جاری رکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس سے بہت اس علاقے کی، اس خطے کی تباہی و بربادی ہو رہی ہے۔ ابھی جو ہے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو وزیر خارجہ ایران عباس اراغچی صاحب یہاں آ رہے ہیں، تو اس میں یہ امید کی ایک مرتبہ پھر کرن روشن ہوئی ہے، اور وہ عمان سے بھی اس دورے کے دوران میرا خیال ہے کہ وہ مشاورت کریں گے، اور روس سے بھی۔ اور یہ اس لیے عمان، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 28 فروری سے پہلے عمان ہی سفارتکاری یا بالکل ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، اور عمان کے وزیر خارجہ نے ایک ایسا مسودہ یا ایک ایسا جو اسکرپٹ دیا تھا جس میں جوہری معاہدے کی ایک بہت ہی اچھی شکل موجود تھی، تو ان کے مطابق تو امریکہ کے لیے بھی قابل قبول تھی۔ پتہ نہیں اس کے بعد جو ہے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے کیسے امریکہ کو کیا بتایا، ان کی قیادت کو کیا بتایا، اور اسرائیل نے کیا بتایا کہ جی وہ یہ فوری طور پر ایران حملہ کرنے والا ہے۔ تو وہ ایک بنیاد موجود ہے، اور اس کے میرا خیال ہے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی جوہری معاہدہ ہو سکتا ہے۔ روس بہت اہم اور کلیدی ملک ہے، اس نے ویسے پاکستان کی تمام سفارتی کوششوں کی حمایت کی ہے، لیکن اس کے ایران کے ساتھ بڑے گہرے روابط ہیں، اور بالکل دوسرے یہ جو ایران کی معاشی ناکہ بندی ہوئی ہے، تو اس کے بعد کیسپین سی جو براہ راست یعنی یہ سمندر جو ہے ایران کی سرزمین کو روس کی سرزمین کے ساتھ جوڑتا ہے، یہ بہت ہی اہم ہو گیا ہے۔ لہٰذا روس سے کئی معاملات کے، مطلب یہ پارٹنرز ہیں یا الائز ہیں دونوں ممالک ایران اور روس، تو ان سے مشاورت بہت ضروری ہے، یعنی نہ صرف جنگ کے دوران کے لیے، جنگ کے خاتمے کے لیے، بلکہ اس کے بعد جو تعمیر نو ہوگی، جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی یا دوسرے جو امور ہیں ان کے اوپر بات چیت کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان ابھی تک اہم ترین سفارتکار اور ثالث ہے، اس کا رول برقرار ہے، یہ پاکستان کی محنتوں کی وجہ سے ہی عباس اراغچی صاحب یہاں پاکستان یہاں آ آ رہے رہے ہیں، ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ ایران بھی جنگ ختم کرنا چاہتا ہے، امریکہ بھی جنگ ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن اوبویسلی اپنی اپنی شرائط پہ، اور ایک دوسرے کو جب موقف دیکھتے ہیں ہم، جس طریقے سے وہ جملہ بازی، بیان بازی آپ کو نظر آتی ہے میڈیا پہ، تو وہ شاید اپنی اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے زیادہ ہے۔ جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک آدھا قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ جو ایک بون آف کنٹینشن فار دی یو ایس، ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، جس کے حوالے سے جو پبلکلی بیان ہے ایران کا، وہ تو بالکل یہ ہے کہ جی ہم اس پہ اب کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن اگر اس پہ ڈیل ہوتی ہے، فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ ایران کی طرف سے دکھایا جاتا ہے، تو وہ ڈیل ماضی میں 2015 میں جو معاہدہ ہوا تھا، جو ایران نیوکلیئر ڈیل جس کو کہتے ہیں، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، اس سے کتنا مختلف ہو سکتا ہے؟ اس میں بھی یہی تھا کہ ایران نے اپنا یورینیم انرچمنٹ پروگرام محدود کر دیا تھا، بدلے میں جو ہے وہ تھوڑا سینکشنز ریلیف مل گیا تھا، سو اس بار کیا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ جس قسم کی جملہ بازی ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایران کی قیادت منقسم ہے، اور کچھ اس قسم کی بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے مجتبیٰ خمینی یا IRGC کے کمانڈر ان چیف کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ بھائی جو وہ CNN کے حوالے سے آئی، اسرائیل کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی بالکل ہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ یعنی مطلب یہ کہ جو میدان جنگ میں آپ کو اگر فتح نصیب ہوئی، یا آپ اپنے قدموں کے اوپر کھڑے رہے، آپ اپنی جگہ پہ قائم رہے، آپ نے صحیح مزاحمت کی، تو ابھی مذاکراتی میز کے اوپر جو ہے اس قسم کی کوئی بٹ ڈو یو کمزوری نہ ریئلی دکھائیں۔ تھنک کہ ایسا کوئی ڈیوائڈ موجود ہے؟ جیسے آج بھی دیکھ رہے تھے ہم، سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کا جو بیان آیا، انہوں نے یہی کہا کہ کوئی ڈویژن نہیں ہے یہاں پہ، کوئی شدت پسند نہیں ہے، کوئی اصلاح پسند نہیں ہے، سب انقلابی ہیں، سب ایرانی ہیں۔
سو یہ تاثر زائل کرنے کی جو انہوں نے کوشش کی ہے، جو تاثر کریٹ کیا گیا ہے، یہ واقعی اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ ایران نے جوابی وار بھی کیا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ کی کابینہ کے بہت سے لوگوں کو رخصت کیا، فوجی کمانڈر کو برخاست کیا گیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بٹوارا اور تقسیم تو ادھر ہے، ادھر نہیں ہے، اور جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ انہوں نے رہبر اعلیٰ نے اور گزشتہ دن جو ہے صدر پزشکیان نے یہ کہا تھا کہ ہم بالکل ایک قوم ہیں، متحد ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ لوگوں کی یہ توقع کہ حالت جنگ میں یا ویسے جنگ کے علاوہ بھی کہ ایک پوری کی پوری قیادت جو ہے، اس میں عسکری قیادت، اس میں نظریاتی قیادت اور سیاسی قیادت ایک صفحے پہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ پوزیشن لیتے ہیں ویزا وی یور اون انٹرلاکیوٹر، تو اس میں اتحاد کا مظاہرہ ایران نے اب تک کیا ہے۔ امریکہ میں بھی جو ہے اس کا اتحاد موجود ہے، کیونکہ اس میں سارے فیصلے صدر ٹرمپ خود کرتے ہیں یا ان کی جو کچن کیبنٹ ہے وہ کرتی ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ ایک دوسرے کے اوپر اعصابی دباؤ ڈالنے کے لیے یہ ایک طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کا سوال کہ جو 2015 کی ڈیل تھی اس سے کتنا ایک آگے جا سکتے ہیں، ایران کتنا ایک جا سکتا ہے، اور امریکہ جو ہے اپنی سختیوں کو کس حد تک نرم کر سکتا ہے، کیونکہ اگر جو براک اوباما کے عہد کی ڈیل ہی واپس لانی ہے بائی ری بیپٹائزنگ اٹ، بالکل۔ تو اس میں ان کو خفت کا سامنا، صدر ٹرمپ کو خفت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ جواب دہ ہیں کانگریس کے سامنے، وہ جواب دہ ہیں امریکی عوام کے سامنے اور بین الاقوامی برادری کے سامنے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران اس حد تک جا سکتا ہے کہ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ جو آخری دور تھا 26 فروری کو ہوا تھا جنیوا میں، اس میں 4.6% یورینیم کی افزودگی کو مان گئے تھے، ٹھیک جو ہے۔ انہیں چاہیے زراعت کے لیے، طب کے لیے، اور تیسرے جو ہے ان کو چاہیے اس کے لیے توانائی کے لیے، 3 چیزیں جو ہیں۔ اور لیکن امریکہ کہہ رہا ہے صفر کرو اس انریچمنٹ کو، اور دوسرے یہ کہ ایک موریٹوریم لگاؤ جو غیر معینہ مدت تک ہو، انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں بھی جو ہے اس سیڑھی سے نیچے اترنا چاہیے اور کہیں درمیان میں کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں سے بہت سے معاملات جو ان کے سٹاک پائلز کے اوپر ہیں، وہ بڑا سٹکنگ پوائنٹ ہے، پتہ نہیں وہ موجود ہے نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے جو ہے نیوکلیئر ڈسٹ کی اصطلاح استعمال کی ہے، کیونکہ یہ تینوں جو وہاں پائے جاتے ہیں، یعنی جو 3 تنصیبات تھی اس میں نتنز، فردو اور اصفہان، اس میں موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی قرب و جوار میں پک ایکس ماؤنٹنز ہیں، وہاں بھی جو کچھ ٹنلز موجود ہیں اس میں شاید یہ ذخیرہ موجود ہو، لیکن بٹ وہ یہ کیا کانٹرڈکشن نہیں ہوگی، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ خود بتایا تھا جب B-2 بمبرز بھیجوائے تھے اسرائیل کے حملے کے بعد، امریکہ کو آنا پڑا تھا ان تینوں سائٹس پہ حملے کرنے کے بعد، انہوں نے عوام کو یہ بتایا تھا کہ بالکل صفایا کر دیا، اب وہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کیا غلط بتایا گیا تھا پوری دنیا کو پھر؟ اسی وقت جب انہوں نے دعویٰ کیا تو 24 گھنٹے کے اندر جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس پینٹاگون جو ہے اس کی ایک رپورٹ آئی تھی، اس کے مطابق یہ تھا کہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئے۔ بالکل اس کی صحیح۔ 2 وجوہیں کہ تباہی تو خاصی ہوئی تھی، لیکن وہاں ایک یہ طبقہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ ایران کے اوپر، اور خاص طور سے اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ ایران کے اوپر حملوں کا یہ سلسلہ ختم نہ ہو، اس میں کوئی تعطل نہ آئے۔ اور اسرائیل ابھی بھی یہ ساری کی ساری جو انٹیلیجنس ہے، علاقائی انٹیلیجنس، اس میں وہاں بھی CIA موجود ہے اور ان کا بھی ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، لیکن اس وقت جو بیسک انٹیلیجنس آ رہی ہے وہ اس جنگ کے حوالے سے امریکہ کو بھی جو آ رہی ہے وہ اسرائیل کی طرف سے آ رہی ہے، اور انہوں نے کل ہی جو ہے یہ بیانات دینے شروع کیے، اور امریکن انٹیلیجنس نے بھی اس کو کرابریٹ کیا تھا کہ تمام تباہی و بربادی کے باوجود جو انہوں نے مل کر 21,000 حملے کیے تھے اسرائیل اور امریکہ نے، اس کے باوجود ابھی جو ہے ان کی جو دفاعی صلاحیت ہے ایرانیوں کی وہ محفوظ ہے، 50% کے قریب محفوظ ہے۔ اس میں خاص طور سے بیلسٹک میسائلز کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور لانچنگ پیڈز کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ انٹیلیجنس جو ہے جان بوجھ کے پلانٹ کی جاتی ہے تاکہ کسی طریقے سے حملوں کے لیے جواز بنایا جائے۔ اچھا، ایک اور چیز یہ بتائیے کہ جیسا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھی بہت سے ایسے بیانات ہیں، جب ان کے ایکشنز دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو تضاد نظر آتا ہے بیانات میں اور کال و فیل کا۔ یہاں پہ ایک اور بیان انہوں نے ابھی ریسنٹلی دیا ہے کہ ایران سے جنگ ختم کرنے میں ہمیں کوئی عجلت نہیں ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، حالانکہ یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ دنوں پہلے کہہ رہے تھے کہ اب جنگ بالکل ختم ہونے کے قریب آ گئی کیونکہ ہم نے سارے کے سارے ٹارگیٹس اچیو کر لیے ہیں۔
یہ واقعی اگر ان کے اپنے ملک کے اندر ریپبلکنز کے اس وقت حال دیکھیں، خاص طور سے آج میں سن رہی تھی ایرانین جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی ایران پہ حملہ کرنے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا پاپولیرٹی جو ہے وہ 18% کم ہو گئی ہے اور ریپبلکنز بھی اب اس جنگ کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو کیا واقعی ان کو اجلت نہیں ہے گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے اس وقت ریپبلکنز کے لیے؟ پولز میں دے آر آلریڈی سفرنگ، پھر ساتھ ہی ساتھ جو مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں اس کے لیے بھی ووٹرز اور سپورٹرز کافی مخالفت کر رہے ہیں، جو افورڈیبلٹی کرائسس وہاں آ چکا ہے. صدر ٹرمپ کی ان پالیسی کی وجہ سے ریپبلکن پارٹی کو تو نقصان پہنچ سکتا ہے مڈ ٹرم الیکشنز میں، لیکن صدر ٹرمپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ وہ ان ٹھیک. کی آخری ٹرم ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ وہ بہت ہی ایک الگ انداز سے اپنے فیصلے کرتے ہیں اور ان کے جو ارد گرد جو ان کے حلیف ہیں ان کی مدد سے وہ فیصلے کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہم مس ریڈ کر رہے ہیں، ان کی جو کنفلکٹنگ میسیجنگ ہے اس میں ان کا یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مد مقابل ہے، حریف ہے، اس کو ان بیلنس رکھا جائے. اور اس پہ وہ بڑی حد تک کامیاب ہیں، اور بلکہ دنیا کو بھی انہوں نے جو ہے ایک قسم کی غیر متوازن کیفیت کا شکار کیا ہوا ہے. خاص طور سے جو عالمی منڈیاں ہیں وہ کبھی اوپر جاتی ہیں کبھی نیچے جاتی ٹرو. ہیں، وہ کنٹرول بھی کر رہے ہیں. اس مرتبہ جو خاص بات ہو رہی ہے یہ کہ پہلی مرتبہ ایک جو صدر ہے وہ ساری کی ساری خارجہ پالیسی، دفاعی پالیسی اپنے ٹروتھ سوشل ہینڈل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اسے لیڈ کر رہا ہے. یہ یعنی مطلب ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بھی ہے کہ کیسے دنیا کا طاقتور ترین شخص، جو دنیا کے طاقتور ترین ملک کا صدر ہے، وہ کیسے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے ایک اعصابی جنگ بھی لڑ رہا ہے اور دوسری طرف حکم بھی دے رہا ہے اپنی افواج کو کہ یہ حملہ کرو یا دوسرا حملہ کرو. لیکن ایک چیز جو میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایران کے پاس جب انہوں نے آبنائے ہرموز کے اوپر ناکہ بندی کی تھی تو ان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا تھا. لیکن صدر ٹرمپ نے یہ ثابت کیا بلاکیڈ کے ذریعے کہ ان کا یہ ایڈوانٹیج جو تھی یہ ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج نہیں تھی، اور انہوں نے وہی چال چلی، وہی سکہ استعمال کیا ہے. اب دباؤ جو ہے وہ ایران کی طرف منتقل ہو گیا، اگرچہ ایران جو ہے وہ بڑی بہادری اور شجاعت سے کہہ رہا ہے کہ ہم جو اپنی 6,000 لانگ کلومیٹر جو بھی کلومیٹر لانگ جو ان کی وہ ہے بارڈر ہے، لینڈ بارڈر ہے، اس کو استعمال کریں گے. لیکن امریکہ کا یہ دعویٰ ہے اور کہ یہ کوئی $500 ملین جو ہے روزانہ لوز کر رہے ہیں ایرانینز، بالکل. کیونکہ اس تمام بندرگاہوں کو انہوں نے محصور کر دیا ہے. ادھر جو ہے تمام آئل کنٹینرز اور دوسرے کارگو شپس جو ہے ان کی آمد و رفت کے اوپر سخت پابندی لگائی ہوئی ہے. اور پھر جو ہے ایک طریقے سے جنگ رکی ہوئی ہے، دوسرے طریقے سے جاری ہے، کیونکہ آج بھی ایران نے، جیسے امریکہ نے ان کے بہت سارے ویسلز کو انٹرڈکٹ کیا، ان کے اوپر امپاؤنڈنگ کی، اور اسی طریقے سے جواباً جو ہے ایران بھی آج جو ہے اس نے آج بھی جہاز پکڑے ہیں، ایک فرانچسکا ہے، لائبیریا کا، کوئی پیناما کا. تو اس طریقے سے جنگ اس صورت میں جاری ہے. امریکہ کو یہ زوم ہے اور اعتماد ہے کہ ان کا پلہ بھاری ہے، کیونکہ ٹھیک وہ ہے. سمجھتے ہیں کہ ان کا اگر یہ بلاکیڈ جاری رہتا ہے، جو نیا جو کیا نام ہے اس کا جیرل فورڈ ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ ادھر لوٹ رہا ہے، ایک اور جو ہے ایئر کرافٹ کیریئر ادھر آ رہا ہے، پہلے جو ہے ایمفیبین اسٹرائک فورسز بھی یہاں موجود ہیں، پیرا ٹروپرز بھی موجود ہیں. تو یہ جو عسکری اور معاشی دباؤ انہوں نے ایران کے اوپر ڈالا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ اعتماد کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ان کو they have بالادستی an ہے. upper hand. بالکل صحیح. اچھا، اس کے ساتھ دوسرا محاذ بھی ہے اسرائیل اور لیبنان کا، جہاں پہ 3 ہفتے کی مزید اب جنگ بندی کے اندر توسیع کر دی گئی ہے. گو کہ اس کی وائلیشنز ہمیں اسرائیل کی طرف سے نظر آ رہی ہیں، جس طریقے سے غزہ میں سیز فائر کی وائلیشنز نظر آتی ہیں، آپ کو ویسٹ بینک میں نظر آتی ہیں، اسی طریقے سے آپ کو لیبنان کے اندر بھی نظر آ رہی ہیں. آج ہی میں دیکھ رہی تھی کہ ایک اور دوبارہ سے بیان آیا، اور یہ تھا کہ جی ایران کو حزب اللہ کی سپورٹ اور حمایت بند کرنا ہوگی. اب یہ ایک اور نقطہ تھا یا ڈیمانڈ تھی ایرانین سے امریکہ کی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، کہ جو خطے کے اندر ان کی پراکسیز ہیں ان کو سپورٹ بند کریں. یہ نقطہ کیا کسی کمپرومائز کے قابل ہے یا قابل قبول ہے ایران کے لیے؟ اس کا تعلق علاقائی سیکیورٹی سے ہے.
اور وہ یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی، دو طرفہ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا سمجھوتہ تب ہوگا جب آپ ہمیں یہ ضمانت دیں کہ آئندہ آپ اس طریقے سے یعنی اسرائیل اور امریکہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایجنڈا تھا یہ حزب اللہ کا یا حوثیز کا، یہ امریکہ کا بھی تھا، لیکن اولاً یہ اسرائیل کا تھا، اور وہ ابھی بھی دہراتے رہتے ہیں۔ دوسرا یہ بالکل ہے کہ جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں اسرائیل کے، اسرائیل کیٹس، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے پابند نہیں ہے، مطلب جو سیز فائر ہے بٹوین لیبنان اینڈ اسرائیل، وہ اس کے پابند نہیں ہے، اور انہوں نے حملے جاری رکھے ہیں۔ ان کے لیے بس یہ کہہ دینا کافی ہے کہ کہیں سے ہاسٹائل فائر ہوا تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے پورے کے پورے علاقے کو ڈیمالش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح انہوں نے پہلے ہی جو ہے، جیسے کہ آپ کہہ رہی تھیں، کہ جیسے غزہ میں انہوں نے سارے کے سارے انفراسٹرکچر، گھروں کو، اسپتالوں کو، ہر مطلب ہے سول کرٹیکل انفراسٹرکچر جو ہے اس کو تباہ و برباد کیا۔ ویسے ہی پالیسی یہاں ہے، اور وہاں جو ہے بلو لائن ہے جس کے ذریعے اس سے ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے، جس کے مطابق انہوں نے 54% غزہ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہاں انہوں نے یلو لائن لگائی ہے، اور وہ یلو لائن جو ہے وہ تقریباً ان کو ایک سیکیورٹی زون دیتی ہے جو 10 کلومیٹر کی ہے، اور دوسری جو ہے ایک اس سے آگے جائیں تو 40 کلومیٹر کے رقبے کے اوپر اسرائیل کا اس وقت قبضہ ہے، اور لٹانی ریور تک۔ اور ان کے جو اسرائیل کے 3 ڈویژنز آف آرمڈ فورسز اور جو نیول فورس ہے یہ ڈپلائیڈ ہے وہاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حماس کے لیے وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو تبھی مکمل ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جواباً یہ کہیں کہ وہ وہاں سے فوجیں پل آؤٹ کر لیں گے۔ اسرائیل کی تاریخ یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے، مطلب بورڈ آف پیس ہوا، اس کے بعد جنگ بندی ہوئی غزہ کے حوالے سے، لیکن اب تک جو ہے 800 کے قریب، اکتوبر سے لے کر اب تک 800 کے قریب فلسطینیوں کو مار چکے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے وہاں جو ہے وہ جو فیٹالٹیز ہیں ان لیبنن وہ 2000 سے زیادہ بڑھ گئی ہیں، 2000 سے بھی زیادہ، 2100 سے بھی زیادہ ہیں، اور تقریباً 12 لاکھ لوگ بے گھر ہیں۔ تو اس حالت میں یعنی آپ کا سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ جو وہاں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بٹوین لیبنن اینڈ اسرائیل، کیا اس کا جو ہمارے سفارتی عمل یا جو بالکل ہماری سالسی ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، اور صحیح اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے حل کرنا پڑے گا۔ حل کرنا پڑے گا۔ اچھا امبیسڈر صاحب، خود آپ اوبیسلی سفارتکار ہیں، آپ نے تمام تر چیزیں بڑے قریب سے دیکھی ہیں، امریکہ میں بھی آپ رہے ہیں، چائنا میں بھی رہے ہیں، اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جی 24 اپریل ہے انٹرنیشنل ڈے آف ملٹی لیٹرلزم اینڈ ڈپلومسی فار پیس۔ اب یہ 2018 سے یہ منانا تو ہم شروع ہو گئے کہ آج بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو گلوبل کانفلکٹس ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے ریزولو ہونا چاہیے، اور اس دن کو منانے کا مقصد بھی بتایا جاتا ہے کہ جی جو ڈپلومسی ہے وہ پہلے آنی چاہیے، ڈپلومسی اوور فورس کے کانسیپٹ کو ہم اسٹرینتھن کریں۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں ڈپلومسی ناکام ہو جائے وہاں نوبت جنگوں تک جاتی ہے۔ ایران کے کیس کے اندر اٹس دی اپوزٹ، ایران مذاکراتی ٹیبل پہ موجود تھا لیکن پھر بھی حملہ کر دیا گیا۔ سو واٹ ایکچولی چینجڈ کہ اب آپ کو طاقت کا استعمال پہلے نظر آنے لگ گیا ہے، فورس پہلے آپ استعمال کریں، اور اب مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں کہ جی کوئی معاملہ کسی طریقے سے رفع دفع ہو جائے؟ یہ جو ملٹی لیٹرلزم کا سلسلہ 19ویں صدی میں شروع ہوا تھا، ایک کانسیپٹ آف یورپ وجود میں آیا تھا، پھر جو ہے لیگ آف نیشنز انٹر پیریڈ میں گزشتہ صدی میں آئی تھی، پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے نیا نظام تشکیل دیا گیا، اور اس میں جو ہے یہ ملٹی لیٹرل سسٹم ہے، رول بیسڈ آرڈر کہلاتا تھا یہ۔ لیکن اس میں کبھی بھی جو ہے بین الاقوامی قوانین یا قواعد کا خیال نہیں رکھا گیا، یہ ہمیشہ سے دوگلا تھا، اس کا دوہرا معیار تھا۔ تو یہ اب جو ہے بالکل آشکار ہو چکا ہے، اور پھر جو اس کے موجد تھے، یعنی مطلب اس نظام کے جو موجد تھے وہ تھے ریاستہائے متحدہ امریکہ، مطلب یہ کہ ان کی قیادت میں یہ سارے کا سارا نظام بالکل وجود میں آیا تھا۔ پہلے کولڈ وار رہی، اس کے بعد جو ہے پوسٹ کولڈ وار، پھر وار آن ٹیرر۔ تو اس میں جو ابھی جو ہوا ہے، مطلب صدر ٹرمپ کے دوسرے دور میں انہوں نے اس نظام کو آہستہ آہستہ مسمار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان نے خاص طور سے ان کا میں بین الاقوامی قانون کی پرواہ نہیں کرتا، دوسرے انہوں نے اپنے جو روایتی حلیف تھے ان سے دوری اختیار کر لی ہے، اور بلکہ دراڑیں پڑ چکی ہیں بہت سخت۔ تو اس وقت جو ہے دنیا جو ہے یہ ایک قسم کا فری فال میں ہے،
جہاں تک بین الاقوامی نظام ہے. تو اس کے بارے میں جو ہم لوگ کر رہے ہیں، جو مطلب ہم نے توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں تیسری دنیا کے ممالک، پاکستان جیسے ممالک جو چارٹر کی پابندی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اب مائٹ از رائٹ کا قانون دوبارہ سے بحال ہو گیا ہے. وہ وینزویلا ہو، ایران ہو یا دوسرے ممالک ہوں، تو اس کی تقلید شروع ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جنگ کا آغاز ہوتا ہے، جو ملک حاوی ہے اسے یہ پورا اعتماد ہوتا ہے کہ اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. لیکن جو وارز ہیں وہ بہت ہی ان اینٹیسپیٹڈ کانسیکوینسز جو ہے پیدا کر دیتی ہیں، ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز پیدا کر دیتی ہیں، اور وہ پھیلتی چلی جاتی ہیں. تو اس وقت جو سارے کا سارا کرۂ ارض ہے وہ ایک تیسری عالمگیر جنگ کے دھانے پہ کھڑا ہے. اس کا بلکہ ایک طریقے سے آغاز ہوا جسے پاکستان روکنے کی کوشش کر رہا ہے. ملٹی لیٹرلزم ہیز بین اے کیشوالٹی. صحیح. اور اوبویسلی اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے پھر عالمی طاقتیں اب دیکھ رہی ہیں ہر حربہ استعمال کرنا پڑیں گے. پوسٹ رولز ایک پاور ڈریون آرڈر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ایمبیسڈر مسعود خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن ورلڈ ویو ٹوڈے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. اسٹے ٹیونڈ. ایمان اتحاد تنظیم، سیاست اور خدمت، قومی وحدت بے مثال، پیار دردمندی درگزر ہے، مذہبی ہم آہنگی با کمال، مختلف ثقافتوں کا حسین امتزاج. یہ ہے میرا، آپ سب کا، ہم سب کا پاکستان. مودی حکومت کشمیریوں کو سیاسی، آئینی، ثقافتی اور معاشی طور پر بے اختیار بنانے کی سازش پر عمل پیرا ہے. مودی کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کا بنیادی مقصد مقبوضہ جموں و کشمیر میں مسلمانوں کو بے اختیار بنانا ہے. کشمیری مسلمانوں کو ان کی اپنی سرزمین میں بے گھر کرنا فاشسٹ مودی حکومت کا خواب ہے. بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ خطے میں آبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے. کشمیری عوام مودی کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں. اپریل 2025 میں ہونے والے پہلگام فالس فلیگ آپریشن نے ایک بار پھر جنوبی ایشیا کے 2 ایٹمی پڑوسیوں کے درمیان تناؤ کو عروج پر پہنچا دیا. واقعے کے فوراً بعد پاکستان نے ایک غیر روایتی اور جرأت مندانہ قدم اٹھاتے ہوئے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی. وزارت خارجہ نے واقعے کے چند گھنٹے بعد ہی بیان جاری کیا کہ پاکستان کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے بھی بیان میں کہا کہ الزام تراشی کی بجائے حقائق تک پہنچنے کے لیے اقوام متحدہ یا شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت ایک مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے جسے دنیا نے سراہا. پاکستان نے واضح کیا کہ وہ ہندوستان کی جانب سے لگائے گئے جھوٹے الزامات کے جواب میں غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے ہر قسم کی رسائی دینے کو تیار ہے. Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. ہندوستان نے پاکستان کی پیشکش کو سفارتی ڈرامہ قرار دے کر مسترد کر دیا.
जो हिंदुस्तानी बदनीयती का मुंह बोलता सबूत है। हिंदुस्तान का वही पुराना मौक़िफ़ रहा कि मकबूजा कश्मीर में होने वाला कोई भी वाक़या उसका दाखिली मामला है और वो किसी तीसरे फरीक को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। India, after the Pahalgam incident, blamed Pakistan without any evidence, and Pakistan had offered for an investigation, a fair and transparent investigation into the matter. चीन और रूस समेत कई ममालिक ने पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की तजवीज़ की हिमायत की और इसे खित्ते में इस्तेहकाम के लिए एक मंतकी रास्ता करार दिया। दुनिया के नामवर नशरियाती इदारों ने तबसरा किया कि पाकिस्तान की खुली पेशकश ने हिंदुस्तान को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया है, क्योंकि इनकार की सूरत में हिंदुस्तान की अपनी शफाफियत पर सवाल उठते हैं। पाकिस्तान की जानिब से गैर जानिबदाराना तहकीकात की बार बार पेशकश और हिंदुस्तानी इनकार से ये साबित हो गया कि पहलगाम वाक़या एक ड्रामा था, जिसका इल्ज़ाम आज तक हिंदुस्तान पाकिस्तान पर साबित नहीं कर सका। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। रिपोर्ट आपने देखी और आपको पता चल गया होगा कि सेगमेंट में हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। दिस वाज असद मेहदीज़ ब्रिलियंट वर्क, जिस तरीके से रिपोर्ट उन्होंने बनाई है। 22 अप्रैल को ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसको पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता है, ये इंडिया की तरफ से किया गया और आज ही के दिन 24 तारीख को एक साल पहले बाकायदा पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का एक हंगामी इजलास हुआ था और उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई थी वो आपने देखी। अच्छा, इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ठीक 6 रोज़ पहले अगर आप देखें, 16 अप्रैल 2025 को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक ख़िताब किया था और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ से उन्होंने ख़िताब करते हुए बाकायदा तौर पे वार्न किया था उन तमाम अनासर को जो पाकिस्तान को किसी भी सूरत नुकसान पहुँचाने का इरादा रखते हैं। बाकायदा एक डिफेंस डॉक्ट्रिन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से पूरी दुनिया के सामने रखी गई थी। क्या कहा था उन्होंने, वो भी सुन लीजिए। If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. सो इसमें ऑब्वियसली वो तमाम जो कि खुले दुश्मन हैं, जैसे कि भारत, भारतीय फ़ौज और उसके बाद जो कुछ मार्का हक में पाकिस्तान ने किया, एक जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया, बुनियान मरसूस में उनको जो नाकामी हुई, बल्कि वो दुश्मन भी जो बाकायदा छुपे दुश्मन हैं, जो प्रॉक्सीज़ हैं भारत की, जिनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, ये मैसेज बाकायदा उनके लिए था। टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय अ वेरी रिनाउंड सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट एयर कमोडोर खालिद चिश्ती। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइए कि ये एक साल आप पाकिस्तान के लिए किस तरीके से देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान एक जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है, सफारती महाज पे अपना नाम बना चुका है, वो सिलसिला जो कि पाकिस्तान की अस्करी ताकत होने से शुरू हुआ था या उसको साबित करने से शुरू हुआ था। बहुत शुक्रिया सादिया अफजाल साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, एक साल के अंदर पाकिस्तान ने बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। बहुत सारी फील्ड्स पर, ख़ास तौर पर आपने देखा कि मई 2025 से पहले हिंदुस्तान का ख्याल ये था कि हम एक चैलेंजिंग इस वक्त स्टेट हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और बहुत सारे चैलेंजेस जो इस इलाके में थे, दहशतगर्दी का भी ऐड कर लें, तो हम एक चैलेंजिंग सिचुएशन में थे और हिंदुस्तान ने समझा कि इसको कैपिटलाइज करना चाहिए उसको, और कैपिटलाइज इस तरह करना चाहिए कि पाकिस्तान जो ऑलमोस्ट लेस रेलेवेंट है उसको रेलेवेंट या इररेलेवेंट दुनिया में कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो क्रेडिबिलिटी एक इशू शायद आएगा अगर हिंदुस्तान ने हम पे हमला किया और खुदा न खास्ता वो हावी हो गया तो दुनिया हमारी ना मदद को आएगी और ना ज़ाहिर है हमारी लॉजिक किसी को समझ आएगी। एक न्यू नॉर्मल सेट करने की कोशिश की गई थी। ऐसा सिस्टम वो करना चाहते थे कि जिसमें जज और ज्यूरी इंडियन गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, जो समझें कि उनको लगता है कि दहशतगर्दी भावलपुर से ट्रिगर होती है या फरीद से होती है, तो वो अपनी मर्जी की रात को 12:30 बजे उठें और अपनी मर्जी की स्ट्राइक करें और वापस जाकर लैंड कर दें। ये रिजॉल्व पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, ऑब्वियसली बैक्ड बाय पाकिस्तानी लोग जो थे, वो बिल्कुल एक्सेप्ट भी नहीं किया और ये चैलेंज किया कि किसी ऐसी हरकतों की न्यू नॉर्मल नहीं बनने देंगे।
اور ہم نے یہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہماری کمبیٹ ریڈینس ایسی تھی یا ہم نے کوئی ایڈونچر یہ انہوں نے کمپلیٹ سرپرائز دیا تھا. رات کو 12:30 بجے 85 فائٹر جہاز آتے ہیں. پاک فضائیہ 5 منٹ کے اندر 42 جہاز نہ صرف ہوا میں ہوئے, ہم سے ڈبل تعداد تھی. پھر اس کے بعد جو دیکھا وہ تو تاریخ کا حصہ ہے. ہم نے اتنی پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کی تو کہاں ہم irrelevant ہونے جا رہے تھے انڈین پرسپیکٹو سے, ہم الحمدللہ اسی وقت موسٹ ریلیونٹ ہو گئے. ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ وہ مسلح افواج ہیں جو اپنی سوورنٹی کا دفاع کرنا بھی جانتی ہیں. ہم نے پاک فضائیہ کا اور بیسٹ کوارڈینیشن دیکھا پاکستان آرمی کا. بحریہ کی طرف تو آپ نے دیکھا کہ ان کو ہمت ہی نہیں سمندروں کی طرف آنے کی ہوئی. تو جتنی میں ملٹری ہسٹری پڑھی وار کالج یا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں, تو میرا اس وقت بھی کنکلوژن یہ تھا کہ ہماری کوارڈینیشن واز آلویز فاؤنڈ وانٹنگ, کہ ہمیں اور زیادہ مسلح افواج میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی. اس دفعہ جو دیکھا یہ بیسٹ پاسبل کوارڈینیشن تھی مسلح افواج میں, خاص طور پر ٹاپ لیڈرشپ سی ڈی ایف اور جو ہمارے ایئر فورس چیف تھے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو. کیونکہ بعد میں بھی جا کر مجھے اتفاق ہوا پلان دیکھنے کا یا ڈسکس کرنے کا, تو میرے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ تھا کہ ہم نے کس طریقے سے ہم نے ہٹ بیک کیا, ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کی دشمن پر, اور یہ ثابت کیا خاص طور پر کیونکہ ایئر فورس کا مارکا ہوا تھا, تو یہ ہم نے دشمن کو بتایا. جو میں 30-35 سال ایئر فورس میں نوکری کی تو مجھے بتایا جاتا تھا کہ یہ ایئر فورس ڈیفینسو اوفینسو ہے, جس کا مطلب ہے بنیادی طور پر ہم ڈیفینڈ کریں گے اور سلیکٹیولی اوفینس کریں گے. وہ ایئر فورس نہیں رہی. یہ ایئر فورس ایک ایسی فورس ہے جو ایک سٹیبلائزنگ فورس ہے, یہ ڈسرپٹیو فورس ہے. اب یہ گیم چینجر ہے اب اس پورے خطے کے اندر, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح گیم چینج ہوئی اس کے بعد, اور ایک اسٹریٹجک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے اور لینڈ فورسز اور نیول فورسز کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانے والی ایئر فورس ہے جو ٹرانسفارم ہوئی ہے اوور دا ایئرز. اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن خاص طور پر پچھلے 4-5 سال میں ہم نے اتنی زیادہ اوفینسو اور ایک جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ کاسٹ پروہیبٹیو کیپیبلٹیز بلڈ کی ہیں دشمن کو جانے کے لیے, کہ وہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں 15 ایئر فورس چیفز 3 مہینوں میں پاک فضائیہ کے سربراہ کو آ کر میرے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, امپلائمنٹ کیسے کی. ویپنز لے لینا تو بہادری نہیں ہوتی نا مسادیہ, ویپنز کو امپلائی کرنا ہوتا ہے, انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے, پھر سینرجی سروسز کے درمیان جتنی ہونی چاہیے تھی. تو یہ لمبی ہسٹری ہے جو آنے والے وقتوں میں یاد رکھی جائے گی. ہم نے ہندوستان کو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بتایا کہ کسی طرح کا آفینس, چاہے آپ کا جہاز پینیٹریٹ کرے یا آپ کا ویپن پاکستان کے اندر گرے, یہ ایکول پنشمنٹ ڈیزرو کرے گا, اور نیو نارمل ہم نہیں بننے دیں گے. الحمدللہ دنیا بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. ٹیکنالوجی سے بات نہیں بنتی ہے, ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے کی بھی بات ہے. اگر ٹیکنالوجی پہ دیکھیں تو وہ تو دے ہیڈ رشین S-400, پھر اسرائیلی ڈرونز تھے ان کے پاس, فرینچ رافیلز تھے, اور جس پہ بہت زیادہ ان کو ناز بھی تھا. اچھا, پہلے اوبیسلی پلوامہ کے بعد وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بالا کوٹ میں پتہ نہیں کون سے ٹھکانے دہشت گردوں کے اڑا دیے ہیں, یہاں پہ آئے تھے, وہ ایک کوا مرا تھا, شاید ایک آدھا درخت گرا تھا. پھر یہی پہلگام ہو گیا تو انہوں نے آپریشن سندور شروع کر دیا, آپریشن سندور کا بھی جواب مل گیا. جب اتنا زیادہ یہ فالس فلیگ آپریشنز ان کے باقاعدہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں کہ دس از دا اسٹریٹجی دے ہیو بین یوزنگ, ناؤ obviously اٹ ہیز فیلڈ, اور پوری دنیا اس چیز کا اقرار بھی کر رہی ہو, تو پھر بھی یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ اس چیز سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. ان کے آرمی چیف ہوں, ڈیفنس منسٹر ہوں, وہ آپریشن سندور 2 کی بات کرتے ہیں. وہ ڈیفنس منسٹر جو آج بھی میں دیکھ رہی تھی ویژولز چل رہے تھے, اور ان کے اپنے چینل شاید کچھ مذاق اڑا رہے تھے کہ ایک سب مرین میں گئے ہیں تو وہ ڈر رہے تھے اندر جاتے ہوئے, وہ بیچارے لڑکھڑا رہے تھے, لیکن پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں. سو یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیے, انفارچونیٹلی جب آپ ایک ملٹری کو یوز کریں گے پولیٹیکل آبجیکٹو کے لیے تو آپ کے نتیجے یہی ہوں گے. انڈین فوج کو میں پچھلے کئی سالوں سے جو پڑھتا ہوں یا پڑھاتا آیا ہوں تو میں ان کو پروفیشنل فورسز مانتا ہوں, لیکن پہلی دفعہ انہوں نے بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی یہ کی ہے کہ پرائم منسٹر مودی کا جو الیکٹورل ایلیمنٹ تھا اس کو مرج کر لیا اپنے ملٹری آبجیکٹیوز کے ساتھ. تو جب میں اکثر کہتا ہوں, اور پچھلے سال تو بہت زیادہ میں نے یہ انسسٹ کیا کہ میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ کی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کاز ہوگی, یا دوسرے لفظوں میں آپ کی کاز جسٹیفائڈ نہیں ہوگی, تو آپ کی وار بھی جسٹیفائڈ نہیں ہوگی, اور اگر وار جسٹیفائڈ نہیں ہوگی تو ملٹری کی پرفارمنس بھی جسٹیفائڈ نہیں ہوگی. ویتنام جنگ دیکھ لیں, 21 سال امریکہ نے لڑی, 1954 سے 1975 تک 33 لاکھ ویتنامی مارے گئے, صرف 58,000 امریکن مارے, لیکن امریکہ واپس جانا پڑا, اس کو ہار گیا. کیوں؟ پولیٹیکلی موٹیویٹ تھی, کاز جسٹیفائڈ نہیں تھی, وار جسٹیفائڈ نہیں تھی, پرفارمنس جسٹیفائڈ نہیں تھی. اور ویتنامیوں میں ہم میں ایک چیز کامن تھی, وہ بھی اپنے سروائیول کے لیے لڑ رہے تھے اور ہم بھی اپنے سروائیول کے لیے لڑ رہے تھے. ہم بھی اپنی نسلوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے اور ویتنامی بھی یہی چاہتے تھے. تو جب آپ کے اندر ایک ایلیمنٹ آف پرائڈ ہو اور ایک ایلیمنٹ آف سروائیول ہو
تو پھر آپ ایسی قوم کو نہیں کر سکتے. تو انفارچونیٹلی انڈین ایلیمنٹ یہ رہا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ان کے ایئر فورس کے وائس چیف کو کچھ دن پہلے سیک کیا گیا تھا. ان کے ٹی ڈی ایس نے کہا کہ جناب ہم سے غلطیاں ہوئیں, ہم نے ایئر فورس گراؤنڈ کر دی, ہم نے سبق سیکھا اور کم بیک کیا. میں حیران ہوں, میں نے اپنی ڈاکومنٹری بنائی تھی اور میں نے ان سے کہا تھا یہ کون سی ایئر فورس ہے جو 4تھے نمبر پر ہے, اور پاکستان جیسی ایئر فورس جو الحمدللہ اتنے عرصے سے کامبیٹ ریڈی ہے, بیٹل پروون ہے, اس کو آپ انگیج کرتے ہیں, پھر غلطیاں کرتے ہیں, پھر گراؤنڈ کرتے ہیں, پھر سبق سیکھتے ہیں اور پھر کم بیک کرتے ہیں. یہ کوئی ٹائم آؤٹ تو نہیں, فٹ بال کرکٹ تو نہیں ہو رہی کہ آپ نے ٹائم آؤٹ لے لیا, کھلاڑی بدلنے کا ٹائم تو نہیں دیتی. آپ کے پاس جو مینڈیٹ ہوتا ہے قوم کا, اپنے ویلیو میں اینڈ پرائڈ میں اینڈ آنر میں ایک ہی موقع ہوتا ہے آپ کو کنورٹ کرنے کا. تو جب وہ پولیٹیکل کیا تو آج تک آپ دیکھ لیں تاریخ لکھی جائے گی کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایجنڈا تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا, یہ جو پولیٹیکل موٹیویٹڈ ایجنڈا آپ جس کی بات کر رہے ہیں, ماضی میں تو چلیں چلتا آیا. پچھلے 1 سال میں جیسے ہم پاکستان کا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنا ایک موقع ملا کہ عسکری طاقت وہ کتنی بڑی ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ثابت کر دیا, اس فوج کا مقابلہ کر کے جو پاکستان سے زیادہ طاقت رکھتا ہے, پاکستان سے زیادہ اس کو زوم تھا اپنی ٹیکنالوجی پہ, اپنی ملٹری پہ, اور ساتھ ہی ساتھ جو سفارتی محاذ پہ کامیابیاں کہ آج ایک جنگ رکوانے میں آپ کردار ادا کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ انڈیا کو اس 1 سال کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ بہت سی تبدیلیاں بھی آئیں. مثال کے طور پہ وہ کانگریس جس کے شاید کہا جاتا تھا کہ منہ میں زبان نہیں ہے, جو کبھی تنقید نہیں کرتی تھی, آج وہ آپ کو بولتی بھی نظر آ رہی ہے. آج وہ بی جے پی کے اور مودی کے ان تمام کارنامے گنواتی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہے جو انڈیا کو آئسولیٹ کر رہے ہیں. ڈپلومیٹکلی اوبویسلی بہت زیادہ ان کا لاس ہمیں نظر آتا ہے, پولیٹیکلی بھی لاس ہے کہ وہ بی جے پی, وہ نریندرا مودی جو کہ ویمنز ریزرویشن کے نام پہ ایک بل تو لے کر آتے ہیں, ڈی لمیٹیشن کرنا چاہتے تھے وہ اس کی آڑ میں, کہ پہلی بار پارلیمنٹری آپ کو اتنی بڑی ڈیفیٹ بھی مل جاتی ہے. سو کیا آنے والے دنوں میں آپ کو چیلنجز مزید نظر آ سکتے ہیں؟ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ایجنڈا ایک ہو گیا آپ کا, لیکن اب آپ کے لیے پولیٹیکلی چیلنجز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہاں. لیکن سادیہ ان نے مس ریڈ کیا ہے جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے. یہ وہ دہائیاں نہیں ہے سوویت یونین والی جس کے اندر آپ اپنا جو پرسیپٹیو ہوگا, جب آپ کی پرسیپشن ہوگی, جو نیریٹو ہوگا, جو آپ کی آپٹکس ہوگی, اس کو دنیا کو ایسے بیچیں گے کیونکہ آپ ریلیونٹ زیادہ ہیں, اکنامکلی ہیں, آپ کا بزنس ٹریڈ ہے, آپ کی پاپولیشن انٹر ایکسچینج ہے. تو وہ زمانہ نہیں رہا. دنیا کے ہاتھ میں موبائل ہے, دنیا کے ہاتھ میں سینکڑوں چینل ہے, ڈیجیٹلی دنیا کنیکٹڈ ہے, دنیا حقیقت تک پہنچ جاتی ہے. ہمارا جو پہلگام والا واقعے کے بعد ہمارا جو سٹینس تھا وہ دنیا کیسے پہنچی؟ اپنے ہاتھ میں جو موبائل تھے, کہ پاکستان حکومت ہے جو ریپیٹڈلی کہہ رہی ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں, کامن گراؤنڈ کے لیے تیار ہیں, ہمیں ثبوت دے دیں, ہم ایکشن لے لیں گے. تو دنیا نے جانا کہ ایک طرف پیس لونگ ملک ہے. پھر انہوں نے, میں اکثر کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی 2 دفعہ پچھلے 1 سال کے اندر غلط بس میں بیٹھے ہیں. دس از آن دا لائٹر نوٹ. اینڈ آن دا سیریس نوٹ, پچھلی دفعہ انہوں نے غلط ایسٹیمیٹ کیا کہ پاکستان بھاولپور حملہ کریں گے تو پاکستان اس کو نیو نارمل سمجھ لے گا, وہ مس کیلکولیشن تھی. دوسری دفعہ دیکھیے انہوں نے مس ریڈ کیا کہ میں نتن یاہو کو 26 فروری کو جا کے ملوں گا, 28 کو وہ حملہ کر دے گا ایران پر, تو میں وہ جیت جائے گا تو میں ریلیونٹ ہو جاؤں گا اور چاہ بہار میرا ہو جائے گا. یہ سیکنڈ ٹائم انہوں نے غلط چوائس کیا. یہ وہ انڈیا ہے جنہوں نے مسز اندرا گاندھی نے ٹروپس نہیں بھیجے تھے ویتنام جنگ میں اور کہا تھا کہ یہ انجسٹیفائڈ وار ہے, امریکی صدر کو جواب دیا تھا. 21 سال جنگ کے اندر انڈیا نہیں انوالو ہوا. عراق میں 2003 میں وہ انڈیا تھا جس نے اٹل بہاری واجپئی نے امریکی صدر کو کہا کہ عراق کی جان انجسٹیفائڈ ہے. یہ وہ انڈیا تھا. یہ وہ انڈیا تھا جو فلسطین کے یاسر عرفات کو 78 سال تک یا 70 سال تک سپورٹ کرتا رہا. اور آج ان کو, تو جب آپ کے لیڈر غلط چوائسز کرتے ہیں تو چاہے انڈیا جیسا 1.4 بلین لوگ ہوں یا کوئی اور ملک ہو, ان کی قیمت ڈاؤن ٹو ایوری بڈی ٹریول کرتی ہے, آپ کے لیے ایک انٹرنیشنل امبیرسمنٹ بنتی ہے, اور آپ خود ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. جب اپنی کریڈیبلٹی آپ کے لیڈر لوز کر دیتے ہیں تو قوم بھی لوز کر دیتی ہے. اچھا, اوبویسلی جب آپ کو ایک فیشسٹ رجیم نظر آ رہی ہو, جس طرح جو ساری چیزیں جو فہرست آپ نے بھی گنوائی, اس میں اگین میرا سوال وہی ہے کہ آپ کو ان کے لیے آنے والے دنوں میں کوئی سیاسی اعتبار سے بھی چیلنجز نظر آتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ریاستوں میں بھی جو الیکشنز ہوئے اور ابھی کچھ ہونے جا رہے ہیں, وہاں پہ جیت بھی گئے تو وہ تناسب نہیں تھا جو ماضی میں ہوا کرتا تھا. ان کا کرٹیسزم ان پہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. خاص طور سے اگر بی جے پی کے آپ اپنے اندر دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بھی اگلی چوائس یہ شخص نہیں ہوگا, اور سب ریئلائز کر رہے ہیں کہ اس ایک شخص نے جو ہے وہ سب کو نقصان پہنچایا. دیکھیے بڑا امپورٹنٹ ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ 1.4 بلین تو ہندوستان کے لوگ جس کو کہتے ہیں سینسلیس نہیں ہو سکتے.
یہ آپ کی لیڈرشپ ہے جو مس یوز کرتی ہے اپنی اتھارٹی کو، انسیکیورٹی کریٹ کرتی ہے. پاکستان انڈیا کے الیکشن کمپیریزن کر لے، مجھے پاکستان میں آج تک کوئی ایسا پولیٹیشین نہیں ملا جس نے انڈیا کو برا بھلا کہہ کے یا پاکستانیوں کو انسیکیور کر کے ووٹ لیے ہوں. وہاں پہ تو ووٹ دینا شاید یہ فیشن بن گیا. آپ نے دیکھا بہار میں انہوں نے بہت زبردست وکٹری لی تھی، لیکن کیا تھا، جنگ سے ہارے ہوئے تھے. انہوں نے فوری طور پر یہ میسج دیا اپنے اور اپنے الائز کو کہ پاکستان ہمیں ایک ایسا جنی ہے جس کو بیک کر رہا ہے چائنا اور وہ ہمیں کھا جائے گا، تو اکٹھے ہو جاؤ. میرا خیال ہے حیران ہوتا ہوں میں، جیسے پچھلے سوال کے جواب میں نے عرض کیا کہ لیڈر کو ابو دیز ایشوز ہونا چاہیے کہ لوگوں کی کمزوریوں کو، ان کے فیئرز اور ایسپریشن کو ایکسپلوئٹ نہ کریں. وہاں پہ ایکسپلوئٹیشن بہت ہے. اور آئی تھنک مجھے لگتا ہے ٹائم آئے گا کہ بلکہ آ گیا ہوگا کہ وہ ریلائز کریں گے لوگ کہ پرائم منسٹر مودی نے پہلے پاکستان کے خلاف پچھلے سال اور 10 مہینے بعد 26 فروری کو اسرائیل جا کر کہہ دیا کہ تمہاری پین میری پین ہے. تو پھر جب آپ اپنی پین ان کو کہیں گے کہ آپ کی پین ایک ہوگی، تو فلسطینیوں کی پین کو تو آپ نے ڈس اون کر دیا. فلسطینیوں کی پین تو انڈیا نے ڈس اون کر دی. تو آیا 1.4 بلین انڈینز کو نہیں سمجھ آتی کہ فلسطینیوں کی پین کہیں زیادہ آنر مانگتی ہے، ریسپیکٹ مانگتی ہے، لیکن اب وہ خود جو ہیں وہ سب کے لیے پین ضرور بنتے چلے جا رہے ہیں. ایئر کوموڈور خالد چشتی صاحب، بہت بہت شکریہ فار جوائننگ می ٹوڈے. ول ٹیک اے شارٹ بریک ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. کبھی ایک جنگ زدہ سرزمین جو دہائیوں سے بیرونی مداخلت اور داخلی انتشار کا شکار رہی، افغانستان نے جب ایک نئے دور میں قدم رکھا تو امید کی ایک ہلکی سی کرن ضرور دکھائی دی. کہا گیا کہ اب امن آئے گا، خود مختاری ہوگی اور ایک ایسا نظام قائم ہوگا جو عوام کے زخموں پر مرہم رکھے گا. لیکن آج چند سال بعد سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوا؟ افغان طالبان کی حکومت نے اقتدار سنبھالتے وقت استحکام، انصاف اور خود انحصاری کے دعوے کیے تھے، مگر زمینی حقیقت کچھ اور کہانی سناتی ہے. سب سے پہلے انسانی بحران کو دیکھ لیجئے کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افغان آج بھی اپنے ہی خطے میں بے گھر ہیں. پڑوسی ممالک خصوصاً پاکستان میں پناہ لینے والے افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے. ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا طالبان حکومت اپنے شہریوں کے لیے وہ بنیادی حالات فراہم کر سکی ہے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنے ملک میں رہ سکیں؟ پھر آتے ہیں خارجہ محاذ پر. عالمی سطح پر طالبان حکومت کو اب بھی تسلیم نہیں کیا گیا. اس کی ایک بڑی وجہ انسانی حقوق، بالخصوص خواتین کے حقوق پر عائد پابندیاں ہیں. لڑکیوں کی تعلیم، خواتین کی ملازمت اور ان کی سماجی آزادی، یہ سب آج بھی شدید محدود ہیں. کیا یہ وہی معاشرہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ داخلی سلامتی کی بات کر لیں تو خطرات اب بھی موجود ہیں، اور اس بار تو قابض حکومت سے جو خود بڑھ چڑھ کے شرپسند گروہوں کی سرپرستی کرنے میں مصروف ہے. مکمل تحفظ اب بھی ایک خواب ہے، نہ صرف خطے کے لیے بلکہ افغانستان میں رہنے والے معصوم شہریوں کے لیے بھی. اقتصادی صورتحال بھی کم تشویشناک نہیں. بین الاقوامی پابندیاں، منجمد اثاثے اور کمزور معیشت نے عام افغان کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیا ہے. روزگار کے مواقع کم ہیں، مہنگائی زیادہ ہے اور بنیادی سہولیات تک رسائی محدود ہے. اور پھر ایک اور پہلو، ترقی کے نام پر ہونے والی تبدیلیاں. کابل میں تعمیراتی منصوبے شروع ہوئے، مگر ان کی قیمت عام لوگوں نے اپنے گھروں اور یادوں کی صورت میں ادا کی. بعض جگہوں پر قبریں تک ہٹا دی گئیں. کیا ترقی کا یہی مطلب ہے کہ ماضی کو مٹا کے آگے بڑھا جائے؟ علاقائی صورتحال پر بھی صورتحال کشیدہ ہے. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ اور سرحدی جھڑپیں، یہ سب ظاہر کرتے ہیں کہ استحکام صرف داخلی نہیں بلکہ خارجی تعلقات میں بھی درکار ہوتا ہے، جو ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا. تو کیا نتیجہ خاص کیا جائے؟ یہ کہنا شاید درست ہوگا کہ ایک ریاست صرف سیکیورٹی سے نہیں چلتی، اس سے انصاف، شمولیت، معاشی استحکام اور بنیادی انسانی حقوق کی بھی ضرورت ہوتی ہے.
افغانستان آج بھی ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ طالبان کامیاب ہوئے یا ناکام، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا افغان عوام کو وہ زندگی ملی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا؟ اور شاید اس سوال کا جواب ہی اصل کہانی ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz. درست، ہر وقت، بر وقت۔